बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अली डार और यूनिक ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में आपसे मुखातिब हूं शोबा उर्दू की जानिब से। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको मालूम है बेटा, हमने लास्ट अपना सबक नंबर 3 हिस्सा नसर हम पढ़ रहे हैं और सबक नंबर 3 जो है सर सैयद के इखलाक व खसाइल, ये सबक हमने पढ़ा। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का लिखी हुई ये समाने हयात जावेद से माखूज़, ये सबक हमारा मुकम्मल हुआ। हमने उसकी टेक्स्ट पढ़ी, उसके मानी व मतालिब देखे और हमेशा की तरह आज हम उसका बाकी पार्ट यानी उसका ख़ुलासा एक दफ़ा रिवाइज़ करेंगे कि आपने ख़ुलासा कैसे, उसके अहम नकात डिस्कस करेंगे, उसका फिर हिस्सा मारूज़ी देखेंगे। तो आइए बेटा चलते हैं अपने बाकी सबक की तरफ ताकि हम ये आज इसको मुकम्मल करें और ताकि आप अपनी जब घर बैठ के असाइनमेंट्स बनाएं तो आपको मैक्सिमम उसमें आसानी रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाहौर के शोबा उर्दू ऑनलाइन लेक्चर्स में आपको खुशामदीद। साल अव्वल का हिस्सा नसर बेटा हम पढ़ रहे हैं और हमने जो सबक पढ़ा वो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब का लिखा हुआ सर सैयद के इखलाक व खसाइल, ये चैप्टर जो हमने मुकम्मल किया, ये सब हम पढ़ चुके। हर पैराग्राफ को हमने डिटेल से पढ़ा, डिस्कस किया। ये सारे पैराग्राफ्स आपसे क्लास में आपने पढ़े। हयात जावेद वो किताब जिससे ये सबक माखूज़ है, जहाँ से ये लिया गया, जो अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब ने लिखी थी। एक निसाबी सबक का ख़ुलासा लिखिए और मुसन्निफ़ का नाम भी लिखिए। ये 10 नंबर का पार्ट है। अगर ये सबक ख़त्म होता है तो इसका ख़ुलासा लिखने के जो हदायत हैं चंद ज़रूरी, ये मैं आपको पहले भी आपसे शेयर की थी। दोबारा जो बच्चे बाद में जिन्होंने ज्वाइन किया है, ये उनके लिए दोबारा बता रहा हूँ बेटा कि इस ख़ुलासे का आगाज़, ये जो ज़रूरी हदायत हैं, 1 नंबर इसमें मुसन्निफ़ का बेटा, 10 नंबर का ये पार्ट होता है बोर्ड में। 1 नंबर मुसन्निफ़ के नाम का है, 9 नंबर इसके ख़ुलासे के हैं। सबक के ख़ुलासा पहला पॉइंट आप देखिए चंद ज़रूरी हदायत में। पहला पॉइंट है जी, ख़ुलासे का आगाज़ और इख्तिताम सबक के मुताबिक होना चाहिए, यानी टेक्स्ट बुक में जो कुछ लिखा हुआ है उसके मुताबिक होगा। इसमें बाहर से कोई बात शामिल नहीं करेंगे, यानी ख़ुलासे में कोई बात। दूसरा पॉइंट है, यानी जहाँ से सबक, देखिए बेटा, जहाँ से सबक का आगाज़ हुआ और जहाँ इख्तिताम हुआ, ख़ुलासा भी यहीं से आगाज़ होगा और यहीं पे इख्तिताम होगा। ना इससे पहले कोई बात हो सकती है, ना इसके बाद में। ख़ुलासे में कोई बात सबक से बाहर ना हो, यानी आप सबक से बाहर कोई चीज़ ऐड इसमें नहीं कर सकते। जो कुछ सबक में है सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे और ये स्पेशली उन बच्चों के लिए दोबारा डिस्कस की जा रही है जिन्होंने हमें थोड़ा लेट ज्वाइन किया होगा। तीसरा पॉइंट बेटा, ख़ुलासे में सबक के मौज़ूआत तो वाक़यात की तरतीब का ख़ास ख्याल रखें, यानी इब्तदाई हिस्सा, दरमियानी हिस्सा और आखिरी हिस्सा। यानी एक सबक का जो ख़ुलासा होता है बेटा वो 9 नंबर का होता है, जैसा कि आप यहाँ इस स्लाइड में देख भी रहे हैं। उस 9 नंबर में 3 नंबर इब्तदाई हिस्से के, 3 दरमियानी और 3 ही आखिरी के मिलाकर ये 9 नंबर बनते हैं और 1 नंबर मुसन्निफ़ का मिलाएं तो ये 10 नंबर बन जाते हैं। तो मेरा बेटा आपने इस बात का ख्याल रखना है कि सबक में जो वाक़यात की तरतीब है वो हमेशा वही होगी जो टेक्स्ट बुक में हमने पढ़े हैं, उसी तरतीब से हम चलेंगे, उनकी तरतीब को हम बदल नहीं सकते। ख़ुलासा सबक के उसकी जो तवालत है वो 2.5 से 3 सफ़ात पर मुश्तमिल हो, यानी 2.5 से 3 सफ़ात तक का मतलब ये है, यानी आप इसको 3 सफ़ात से आगे नहीं जाएंगे और 2 सफ़ात से हमेशा सबक का ख़ुलासा ज़्यादा ही लिखा जाता है। तो एक एवरेज 2.5 से 3 के दरमियान आप रहेंगे, इससे ना कम कीजिएगा ना इससे ज़्यादा। अभी हम ख़ुलासा पढ़ेंगे तो आपको उसका मज़ीद इदराक हो जाएगा। अज़ीज़ तलबा, ख़ुलासे के अहम नुकात को, 5वां पॉइंट देखिए, ख़ुलासे के अहम नकात को मार्कर से नुमायाँ करें। वो अहम नकात, वो अहम पॉइंट्स
جو ہم نے سبق میں پڑھے تھے جس سے اس کے واقعات کی ترتیب نمایاں ہو، ان کو ہم نے بیٹا مارکر سے نمایاں کرنا ہے تاکہ ایگزامینر جو ہے وہ اس سبق کو جب پڑھے تو اس کو آسانی ہو اس کو چیک کرنے سے، یعنی وہ اس کی ترتیب کو جلدی سے انڈرسٹینڈ کر لے گا کیونکہ آپ نے مارکر سے ان لفظوں کو پرومیننٹ کیا ہوگا۔ لیکن یاد رہے بیٹا، خلاصے میں کسی قسم کی کوئی ہیڈنگ نہیں ہوتی، نہ کوئی ریفرنس دیا جاتا ہے۔ جتنے بھی حوالہ جات ڈسکس ہوتے ہیں، آیات ڈسکس ہوتی ہیں، حدیث ڈسکس ہوتی ہیں، ضرب الامثال ڈسکس ہوتے ہیں، واقعات ڈسکس ہوتے ہیں، خلاصے میں کیونکہ نچوڑ ہوتا ہے کسی بھی سبق کا، تو جو کہ سبق کا ایک سمری بنا کر ہم نے اس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ خیال رہے کہ اس میں کوئی ریفرنس نہیں دینا، آپ نے کوئی حوالہ نہیں دینا اور نہ ہی کوئی اس میں ہیڈنگ بنانی ہے۔ تو میرا بیٹا یہ خیال رکھنا ہے آپ نے، ان چند ضروری ہدایات پر عمل کر کے آپ ایک بہت اچھا خلاصہ لکھ لیں گے۔ تو مختصر میں نے یہ ڈیٹیل سے بھی ہم ڈسکس کر چکے۔ نیکسٹ سلائیڈ پہ آ جائیے۔ سیاق و سباق اور حوالہ متن کے حوالے سے کسی ایک جز کی تشریح، مصنف کا نام اور سبق کا عنوان بھی لکھیے۔ اس میں بیٹا 3 نمبر سیاق و سباق کا ہے بیٹا، 10 نمبر تشریح کے ہیں، 1 نمبر مصنف کے نام کا اور 1 سبق کے عنوان کا۔ سبق کا عنوان سر سید کے اخلاق و خصائل، مصنف کا نام حوالہ متن دیکھیے، مصنف کا نام مولانا الطاف حسین حالی، صنف ادب یہ سمانی ہے، اور ماخذ یعنی کس کتاب سے یہ ماخوذ ہے، کس کتاب سے یہ سبق لیا گیا ہے، تو اس سبق کا جو ماخذ ہے، سورس ہے، وہ حیات جاوید، وہ کتاب جو الطاف حسین حالی صاحب نے سر سید کی سمان حیات کے بارے میں لکھی۔ سیاق و سباق پہ آ جاتے ہیں بیٹا۔ اگلا پوائنٹ ہمارا، جس سبق سے پیراگراف لیا گیا ہے اس سبق کا مثالی یا اجمالی سیاق و سباق تحریر کریں، اور یہ 8 سے 12 سطور سے زیادہ نہیں ہوگا۔ کوشش کریں 8 سے 12 سطور کے اندر ہم اس کو لکھ لیں، یعنی عبارت سے پہلے اور عبارت سے بعد، سیاق پہلے اور سباق بعد، یعنی عبارت سے پہلے اور بعد کی جو باتیں ہیں اس کو مختصر تعارف آپ یہاں لکھتے ہیں، جس کی طوالت سیاق و سباق کی 8 سے 12 سطور تک ہو سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اضافہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ اس عبارت کا یعنی اس اقتباس کا جو پیپر میں آتا ہے اس کا آپ محل وقوع بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ سبق کے ابتدائی حصے یا درمیانی یا آخری کس حصے سے اقتباس تشریح کے لیے دیا گیا ہے۔ مصنف کا تشریح کے لیے بیٹا پوائنٹ دیکھیے، مصنف کا تعارف مختصر 2-4 سطور میں آپ لکھیں، اس کا انداز تحریر لکھیں، کیسے رائٹر ہیں یہ، دیے گئے پیراگراف کو، دوسرا پوائنٹ دیکھیں، دیے گئے پیراگراف کو غور سے پڑھیے اور موضوعات کو انڈرلائن کر لیں، جو وضاحت طلب باتیں ہیں اس کو انڈرلائن کر لیں تاکہ آپ کو تشریح کرنے میں آسانی رہے کہ آپ جس پیراگراف کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کے مین نکات کون سے ہیں جس کی وضاحت ضروری ہے تشریح میں۔ اسی طرح تیسرا پوائنٹ دیکھیے، ان موضوعات کی وضاحت آیات، احادیث، اقوال، ضرب الامثال اور حکایات اور واقعات کی روشنی میں ترتیب سے کریں، یعنی جس طرح پیراگراف پیپر میں آئے گا اسی ترتیب سے باری باری آپ اس کی وضاحت کرتے چلے جائیں گے کہ مصنف کیا کہنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے حوالے سے کوئی حوالہ اگر آپ اس میں دینا چاہیں یا واقعہ بیان کرنا چاہیں تو اس سے مدد لی جا سکتی ہے۔ سبق کے اندر سے بھی وہ چیزیں ہو سکتی ہیں اور بیرونی ذرائع سے بھی آپ ان چیزوں کو اپنے دیگر جو ہیلپنگ مٹیریل ہوتا ہے اس کی مدد سے بھی آپ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں، توضیح کر سکتے ہیں۔ 3 سے 4 حوالہ جات دیے جا سکتے ہیں ایک مناسب تشریح کے لیے۔ چوتھا پوائنٹ بیٹا، تشریح کرتے وقت سبق کی سینس کو مدنظر رکھیں، اس کے مطابق تشریح کریں اور سبق کو ذہن میں رکھیے سبق کس کے بارے میں ہے، کس نوعیت کا ہے، اسی کی لائٹ میں تشریح کرنے میں آپ کو آسانی رہے گی۔ اور بیٹا 5واں پوائنٹ ہے، پیراگراف کی تشریح 3 صفحات پر مشتمل ہو، یعنی میکسیمم آپ 3 صفحات تک اس کی تشریح کر سکتے ہیں، 2.5 سے 3 صفحات تک آپ نے اس کی وضاحت کرنی ہے جو ایک پیراگراف پیپر میں آپ کو آتا ہے۔ جیسے ہم نے یہ سبق پڑھا، اب آپ گھر میں جب اسائنمنٹس بنائیں گے، اس کی تیاری کریں گے، ابھی میں اگلے سٹیپ میں آپ کو وہ خلاصہ اور باقی ساری چیزیں شیئر کرتا ہوں، MCQs بھی شیئر کرتے ہیں، تو میرا بیٹا یہ وہ ہدایات ہے جس کو آپ مدنظر رکھ کر اگلا سٹیپ کریں گے۔ تو ان ہدایات پر آپ نے بیٹا بڑا خاص خیال رکھنا ہے۔ اور اب ہم ڈسکس کرتے ہیں یہ اہم
سر سید کے اخلاق و خصائل کے مشکل الفاظ کی تراکیب کی تفہیم جو ہیں، مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں بیٹا، یہ ہم نے لیکچر میں بھی ڈسکس کیے ہیں اور یہ ہمارے نوٹس میں بھی آپ کے پاس ہیں۔ یہاں سے سب سے پہلے آپ اس کو تیار کر لیجئے تاکہ آپ کو تشریح کرتے وقت کسی لفظ کو تیار کرنے میں دقت پیش نہ آئے۔ خصائل خصلت کی جمع ہے، ترکاریاں سبزیاں ہیں، ٹھیک ہے، فواکہ پھل ہیں، میوہ جات ہیں، جبلت فطرت ہے، تو یہ سارے پوائنٹس جو ہیں آپ نے خطبات احمدیہ ہے، سر ولیم کی کتاب لائف آف محمد کے اعتراضات کا جواب دیا تھا سر سید احمد خان نے، اس کتاب کا نام تھا خطبات احمدیہ۔ تو یہ کتاب 12 خطبات پر مشتمل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے ڈیورنگ دا لیکچر بھی ڈسکس کی۔ اسی طرح پانی پت کا ذکر کیا، یہ ایک تاریخی جگہ کا نام ہے، ایک مشہور شہر ہے بھارت کا، جس میں مختلف 1500 عیسوی کے اندر اور 17ویں عیسوی کے درمیان یہ مختلف جنگیں ہوئیں، اور یہ حالی کا وطن بھی ہے، یہ بھی آپ نے سائنٹیفک سوسائٹی، ٹھیک ہے، یہ سارے مشکل الفاظ کے معنی بیٹا یہ آپ نے یاد کر لیں تاکہ آپ سبق کی تیاری میں آپ کو بھرپور مدد ملے۔ اب آ جاتے ہیں سبق کے خلاصے اور اس کے اہم نکات کے اوپر۔ یہ پہلی لائن میں مولانا الطاف حسین حالی صاحب کا مختلف تعارف لکھا گیا ہے کہ آپ کا شمار اردو ادب کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے۔ ارکان خمسہ یہ وہ عظیم شخصیات ہیں 5 جن کی ادبی خدمات پر اردو کی عمارت قائم ہے، تو یہ انہیں ارکان خمسہ میں سے ایک شخصیت جو ہیں وہ مولانا الطاف حسین حالی بھی ہیں، محمد حسین آزاد بھی ہیں، شبلی نعمانی ہیں، مضمون نگاری میں سر سید ہیں۔ تو یہ وہ شخصیات کو انہیں اردو کے ارکان خمسہ کا جب بھی ذکر آئے گا تو ان ٹاپ 5 شخصیات میں آپ کا نام آتا ہے۔ آپ نقاد ہیں، تنقید نگار ہیں، کرٹکس ہیں، سوانح نگار ہیں، آپ شاعر بھی ہیں، استاد معلم بھی رہے۔ سر سید کے اخلاق و خصائل میں انہوں نے سر سید احمد خان کی حیات جاوید کے کچھ پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ تو یہاں سے آپ ترتیب سے اب آپ لیسن کو دیکھیں۔ سر سید احمد خان کے دسترخوان پر دوستوں اور مہمانوں ہمیشہ موجود ہوتے تھے۔ اب سر سید احمد خان دسترخوان پر دوست اور مہمان، یہ جو لفظ ہیں یہ امپورٹنٹ نقطہ ہے اس پیراگراف کا جہاں سے یہ خلاصہ شروع ہوتا ہے، تو آپ اس کو مارکر سے پرومنٹ کر سکتے ہیں۔ جس دن کوئی مہمان نہ آتا وہ خوش و خرم دکھائی نہ دیتے، اور جس دن زیادہ مہمان آ جاتے اس دن ان کے گھر عید ہوتی۔ گھر عید ہوتی، عید کی بات کو بھی آپ پرومنٹ کر سکتے ہیں، زیادہ مہمان کی بات کو بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ اہم نقطے ہیں جن کو آپ تشریح کریں، اس کو خلاصے کے اندر پرومنٹ کریں گے بیٹا۔ اس کے بعد اگرچہ کھانوں کی تعداد زیادہ نہیں ہوتی تھی مگر ہمیشہ عمدہ کھانا ہی پکتا، اور اگر کبھی عمدہ کھانا نہ ملتا تو بھی خوش ہو کر کھا لیتے۔ سبزیاں اور پھل انہیں بہت پسند تھے، خاص طور پر آم اور خربوزے۔ اب یہ ان کے پسندیدہ پھلوں کی بات ہوئی ہے تو آپ اس میں سبزیاں اور آم اور خربوزے کو آپ مارکر سے پرومنٹ کر لیں۔ جوانی میں خوراک زیادہ تھی اور بڑھاپے میں کم ہو گئی تھی، البتہ ہر کھانے کے بعد پاؤ سیر دودھ بلا ناغہ پیتے تھے۔ سر سید احمد خان فطرتاً خوش طبع اور ہنسمکھ تھے۔ خوش طبع اور ہنسمکھ کا پیراگراف شروع ہوتا ہے تو آپ اس لفظ کو پرومنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا تحریر و تقریر دونوں میں ان کی یہ خصوصیت صاف جھلکتی تھی۔ ان کی شوخی و ظرافت، شائستگی اور اعتدال ہر حال میں موجود ہے۔ سر سید کا مطالعے کا بے حد شوق تھا۔ یہ پوائنٹ آپ کا اگلا پیراگراف اس پیراگراف کے مطالعے کے پیراگراف میں سے ہے۔ مطالعے کے ذریعے آپ مصنف کے خیالات سے آگاہ ہونا چاہتے تھے۔ کسی کتاب میں کوئی کام کی بات ہوتی تو اس پر پینسل سے نشان لگا لیتے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے، یعنی فکس نہیں ہے، آپ ان میں سے جو بھی آپ کو اہم جو نکات جس سے سبق کی ترتیب نمایاں ہو رہی ہے ہم اس کو پرومنٹ کر سکتے ہیں مارکر کے ذریعے۔ ہیڈنگ نہیں بنانی، صرف اس پر مارکر سے اس کو نمایاں کرنا ہے، لگا دیتے۔ اور کسی اخبار میں کوئی ان کے کام کا کوئی مضمون ہوتا تو اس کو کاٹ کر اپنی فائل میں چسپاں کر دیتے، پیسٹ کر لیتے، فائل میں چسپاں کر دیتے۔ ایک پوائنٹ یہ بھی ہے۔ اسی طرح خطوں کا جواب دینے میں ضرور دیتے تھے اور ان میں تاخیر نہیں کرتے تھے۔
اس معاملے میں وہ دوستوں کے ساتھ چھوٹوں کا بھی اتنا ہی خیال رکھتے. محنت اور جفاکشی. سر سید یہ محنت و جفاکشی کا معاملہ، خطوں کا جواب والا پوائنٹ، یہ ایک پوائنٹ ایسے ہیں جس سے سبق کی ترتیب نمایاں ہوتی ہے بیٹا. خاص و صاف تھے. وہ فطری طور پر جفاکش اور آدمی تھے، کسی کام سے ہمت نہ ہارتے تھے اور کسی مشکل سے نہ گھبراتے. سر سید معمولی طور پر غیر معمولی طور پر محنتی تھے. یعنی سر سید کے اندر غیر معمولی طور پہ محنتی تھے. تو غیر معمولی طور پہ محنتی، آپ اس میں پوائنٹ کو نمایاں کر سکتے ہیں. ان کی ذہانت اور ان کے دائمی غور و فکر کا نتیجہ تھی. حالانکہ وہ بچپن میں عام بچوں کی طرح تھے، ان کی ذہانت کا راز یہ ہے کہ انہوں نے قدرت کی طرف سے عطا کیے گئے حافظہ سے خوب کام لیا. خطبات احمدیہ لکھنے میں، خطبات احمدیہ کو بھی آپ مارکر سے نمایاں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، حافظے کی بات کو نمایاں کر سکتے ہیں. کوئی ایک پوائنٹ، سب نہیں کرنے، یہ میں آپ کو اہم بتا رہا ہوں، ان کو آپ ترتیب سے ایک ایک کر کے ان میں سے لے سکتے ہیں. 12-13 لفظوں کو اگر آپ نمایاں کر لیتے ہیں خلاصے میں تو وہ مناسب ہوتا ہے. اچھا جی، خطبات احمدیہ لکھنے میں انہوں نے اس قدر مشقت کی کہ پاؤں میں مرض پیدا ہو گیا اور تمام عمر ان کے ساتھ رہا. سائنٹیفک سوسائٹی کی عمارت، یہ لفظ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو آپ نمایاں کر سکتے ہیں. سخت گرمی اور دھوپ میں کھڑے رہتے تھے. سر سید دوستوں کے ساتھ بہت خوش رہتے تھے، بہت یہی زندہ دلی جو تھکن کو ان کے پاس آنے نہ دیتے تھے. یعنی یہاں پر ان کی زندہ دلی کی بات ہو رہی ہے تو اس پوائنٹ کو بھی آپ نمایاں کر سکتے ہیں یہاں پر. تو سر سید کا یہ جو مزاج ہے اس خلاصے میں، جیسے بیٹا جو اہم نکات ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں. تھکن اور ملال کو قریب نہ آنے دیتے تھے، نہ دیتی. ان کے ملازم تک ان سے بے تکلفی تھی ملازمین کے ساتھ. بچے جو عام طور پر بوڑھوں سے دور بھاگتے ہیں، سر سید کے پاس خوش رہتے تھے. بچے اور بوڑھوں والی بات کو آپ پرومننٹ کر سکتے ہیں. سر سید احمد خان کی ایک خصوصیت ان کی راست بازی تھی، تو راست بازی کو بھی آپ مارکر سے نمایاں کر سکتے ہیں. بے حد مخلص اور سچے آدمی تھے، اور ان کی یہ صفت ان کی تحریروں میں دکھائی دیتی تھی. اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں. انہوں نے اپنے عمل سے یہ درس دیا کہ سچ بات کہنے میں کسی کی ملامت سے ہرگز نہ گھبرائیں، سچ بات کہنے سے نہ گھبرائیں. تو آپ ان لفظوں کو بھی پرومننٹ کر سکتے ہیں، نمایاں کر سکتے ہیں. اس کے بعد بیٹا اس بات کا بھی خیال نہ کریں کہ کوئی آپ سے متفق ہے یا نہیں. سر سید چونکہ خود راست باز تھے، اس لیے راست بازوں کی بھی قدر کرتے تھے. قدردان تھے. یہ لفظ بھی آپ پرومننٹ کر سکتے ہیں، دونوں میں سے جو آپ کرنا چاہیں. سر سید کو اپنے خاندان سے بے حد محبت تھی اور اپنے بھائی کی موت کا صدمہ زندگی بھر نہ بھولے. بھائی کی موت کا صدمہ ایک اہم نقطہ ہے، اس کو آپ مارکر سے نمایاں کر سکتے ہیں. اسی طرح وہ اپنی والدہ کے بھی بے حد فرما بردار تھے. سر سید کو دلی سے بہت زیادہ انس تھا. دلی کے اجڑنے کا صدمہ آپ پوائنٹ انڈرلائن اس کو مارکر سے نمایاں کر سکتے ہیں. ان کے لیے روگ بن گیا تھا، اور غور سے دیکھا جائے تو یہ ان کی اپنی قوم سے ہمدردی اور بھلائی تھی. نیکسٹ پیراگراف پہ بیٹا دیکھیے. نواب محسن ملک سر سید سے بے حد متاثر تھے. نواب محسن ملک کا نام مارکر سے پرومننٹ کیا جا سکتا ہے یہاں پر. ان کا ذکر بہت محبت اور عقیدت سے کرتے تھے. کوئی شخص اگر ایک مرتبہ سر سید سے وابستہ ہو جاتا تو ہمیشہ کے لیے ان کا ہو رہتا. سر سید فراغ دل اور فیاض تھے. فراغ دل اور فیاض کو آپ پرومننٹ کر سکتے ہیں. جو کچھ کمایا ملک و قوم کی بھلائی اور مذہب کی حمایت میں خرچ کر دیا. وہ ایک ایسے درخت کی مانند تھے یا پھلدار سائے دار لکڑی سے. یہ جو لفظ ہیں جو اپنے پھل، سائے اور لکڑی سے مخلوق کے کام آتا ہے، تو اس پوائنٹ کو بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، نمایاں کر سکتے ہیں. اسی طرح
لکڑی سے مخلوق کے کام آتا ہے۔ گھریلو اخراجات میں بھی وہ حساب کتاب کے قائل نہیں تھے۔ سر سید نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ گھریلو اخراجات کی بات آپ پرومننٹ کر سکتے ہیں، ایک پوائنٹ لے سکتے ہیں، بڑا اس کو پرومننٹ کر سکتے ہیں مارکر سے۔ اسی طرح انتقام نہیں لیا، وہ فطری طور پر عالی ظرف اور عالی حوصلہ تھے۔ عالی ظرف اور عالی حوصلہ کو پرومننٹ کر لیجئے گا، یا انتقام والا پوائنٹ آپ نمایاں کر سکتے ہیں۔ والدہ نے ان کی بہت اچھی تربیت کی تھی۔ ان کی والدہ نے ان کے دل میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ انتقام لینا خود اپنے آپ کو بروں جیسا بنا لینا ہے۔ انتقام لینا ایسا ہی ضروری ہو تو قادر المطلق پر چھوڑ دینا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دینا چاہیے، اللہ کی ذات پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر انصاف کرنے والا ہے، یہ پوائنٹ آپ نمایاں کر سکتے ہیں مارکر سے۔ سر سید کو مسلمانوں کی ترقی بہت زیادہ عزیز تھی اور اسی لیے وہ حاکمان وقت سے ملتے رہے، لیکن حقیقت میں وہ دنیا داری سے ہمیشہ دور رہے۔ سر سید احمد خان نے اپنے فرائض کو لازم قرار دے لیا تھا، اس کے علاوہ وہ کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے، تو دنیا داری سے دور رہے، یہ نقطہ بھی آپ نمایاں کر سکتے ہیں۔ اگرچہ سر سید بعض اوقات نجی محفلوں میں اپنی قوم کی طرف سے کسی قدر مایوسی کا اظہار بھی کرتے تھے، لیکن قوم کی طرف سے مایوسی، نجی محفلوں والا پوائنٹ آپ نمایاں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا، نجی محفلوں والا پوائنٹ آپ نمایاں کر سکتے ہیں یہاں پر۔ اور اس کے بعد اپنی قوم کی طرف سے کس قدر مایوسی کا بھی اظہار بھی کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کی ترقی کے لیے ان کی کوششوں میں پھر بھی کمی نہیں آئی، یعنی مسلسل محنت کرتے رہے۔ اپنی قوم کو دنیاوی ذلت سے نکالنے کے لیے سر سید نے اپنا تن من دھن سب قوم پر قربان کر دیا۔ تن من دھن کو آپ مارکر سے پرومننٹ کر سکتے ہیں، نجی محفلوں والی بات کو پرومننٹ کر سکتے ہیں۔ تو بیٹا یہ اہم وہ نکات ہیں جن کو ہم نے بھی ڈسکس کیا خلاصے کو۔ اس طرح بیٹا آپ کو جس طرح خلاصہ لکھنے کے جو طریقہ بتایا تھا وہ سارا میرا بیٹا آپ کے سامنے اب آ گیا، یہ اب آپ نے دیکھ لی اپنی آنکھوں سے۔ اس کو اب آپ اسی طرح پرومننٹ کر کے اپنے گھر بیٹھ کر خلاصے کی اسائنمنٹ بنائیں گے، خلاصہ لکھیں گے۔ دوسری ہم نے اس حصے میں اس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا پیراگراف کی تشریح کے حوالے سے، اقتباس کی تشریح کے حوالے سے۔ تو بیٹا یہ ہم اپنا پیراگراف دیکھتے ہیں، تو آپ بھی بیٹا گھر پہ اسی طرح اس پیراگراف کو دیکھیے گا کہ اپنے وطن کے ساتھ ہر شخص کو عموماً الفت و معانست ہوتی ہے، تو بیٹا یہ وطن سے محبت کی بات ہو رہی ہے اس لائن میں، تو آپ نے اس پوائنٹ کو انڈرلائن کر لینا ہے۔ سر سید کی کیسی محبت تھی، ٹھیک ہے، یہ بات اس کے اندر اہم پوائنٹ ہے۔ سر سید اپنے وطن سے کیسی محبت کرتے تھے، دلی انہوں نے چھوڑ دی تھی، لیکن ان کے آرٹیکلوں اور سپیچوں میں دلی کا ذکر آتا تھا، تو دل امڑے بغیر نہیں رہتا تھا، یہ ایک اہم قابل وضاحت پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ سر سید ایک ذکی الحس آدمی تھے، یعنی سینسٹیو آدمی تھے، ٹھیک ہے، یہ ایک پوائنٹ آپ کے لیے ہے۔ دلی کی تباہی کا جو آپ نے پہلے میں نے بتایا کہ وہ دلی کی تباہی 1857 کی جنگ آزادی کے جو حالات ہیں وہ سارے اس میں ڈسکس ہوں گے، اور پھر اس کے بعد دلی کا سناٹا ان کے دل پر جو چوٹ بن کر لگا اور وہ ناسور بن گیا، یعنی ساری زندگی ان کو اپنے وطن کا درد رہا، اور اپنے وطن کے ساتھ ان کا وہ جو تعلق تھا، اس کی جو سینسٹیوٹی تھی جو ایک انسان کے اندر فطری طور پہ ہوتی ہے، وہ ڈسکس ہوئی۔ تو بیٹا یہاں پر حوالہ متن اسی طرح آپ نے اسائنمنٹ بناتے وقت گھر میں تیاری کرتے وقت میرا بیٹا حوالہ متن، مصنف کا سبق کا عنوان سر سید کے اخلاق و خصائل، مصنف کا نام مولانا الطاف حسین حالی، اور اس کے نیچے جیسے میں نے آپ کو بورڈ پہ سکھایا تھا صنف ادب بھی لکھنا ہے اور ماخذ بھی لکھنا ہے۔ سیاق و سباق ہمارے سامنے ہے۔ سر سید احمد خان بڑے ہی مہمان نواز تھے، مزاجاً وہ خوش طبع اور ہنس مکھ تھے۔ آپ ان لفظوں کو بھی پرومننٹ کر سکتے ہیں سیاق و سباق کی ترتیب کو نمایاں کرنے کے لیے۔ انہیں بچپن ہی سے مطالعے کی عادت تھی، وہ خطوں کا جواب دینے میں فیاض تھے، محنتی اور جفاکش تھے۔ یہ فیاض اور جفاکش یہ پوائنٹ بھی آپ مارکر سے نمایاں کر سکتے ہیں بیٹا۔ وہ دوستوں کو اپنی زندگی کا لازمی عنصر سمجھتے تھے، بچوں پر شفقت اور مزاجاً زندہ دل تھے۔ راست بازی کو اپنا دین و ایمان سمجھتے تھے، دین و ایمان راست بازی یہ بھی مارکر سے نمایاں کیے جا سکتے ہیں۔ سیاق و سباق کے اندر بھی آپ پریزنٹیشن بنا سکتے ہیں۔ انہیں اپنے وطن سے، اپنے خاندان کے افراد سے، اپنے دوستوں سے اور اپنے لگے بندوں سے بڑی محبت تھی۔
وہ غریبوں کے ہمدرد تھے، وہ انتہائی عالی ظرف تھے اور دشمنوں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ دشمنوں کو معاف کرتے تھے، عالی ظرف تھے۔ کوئی ایک پوائنٹ آپ نمایاں کر سکتے ہیں؟ لگے بندوں سے، دوستوں سے یا خاندان سے، ان میں سے کوئی ایک آدھ لفظ اس میں سے آپ نمایاں کر سکتے ہیں۔ وہ ایسے شخص تھے جو ایک معمولی امید پر کہ شاید قوم دنیاوی ذلت سے نکلے اور اپنا تن من دھن سب قوم پر قربان کر کے اپنا تن من، اس کو آپ دنیاوی ذلت کو یا اس پوائنٹ کو آپ نمایاں کر سکتے ہیں۔ اپنے سیاق و سباق کے اندر ان نکات کو آپ نے نمایاں کرنا ہے۔ تو اس کے بعد بیٹا یہ تشریح ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جو طریقہ آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے مصنف کا تھوڑا سا 2-3 لائنوں میں آپ تعارف لکھیں گے، جیسے نوٹس میں لکھا ہوا ہے۔ مولانا طاہر حسین حالی کا شمار دودمکیر خان خمسہ میں ہوتا ہے۔ وہ شاعر، نقاد، سوانح نگار تھے۔ سبق سر سید کے اخلاق و خصائل میں انہوں نے سر سید احمد خان کی حیات جاوید کے کچھ پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے، اور سیاق و سباق کے اندر آپ اس کا محل وقوع بھی شیئر کر سکتے ہیں، کریں بلکہ کہ یہ اقتباس سبق کے ابتدائی حصے، درمیانی یا آخری حصے سے لیا گیا۔ تو جیسا کہ ہم اپنا پیراگراف دیکھیں تو یہ سبق کی جس حصے سے آیا ہوگا اس حصے سے ہم کریں گے۔ تو یہ ساری وضاحت ہم ڈسکس کر چکے ہیں، یہ سارے پوائنٹس، یہ سارا کوئی بلا آسمان سے ایسی نہیں اتری جس نے زمین پر پہنچتے ہی مسلمانوں کا پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈ لیا ہو۔ یہ حوالہ دیا گیا ہے، اس کو آپ مارکر سے نمایاں کر کے لکھیں گے، بالکل پیج کے وسط میں، جیسے آپ کو بتایا تھا کہ ریفرنس کیسے لگاتے ہیں، انورٹڈ کوما اور علامات کا خیال رکھنا میرے بچے، یہ آپ نے اس طریقے سے لکھنا ہے۔ اور بھی جو حوالہ جات آپ پرانے لیکچرز آپ سے شیئر ہوئے ان میں سے بھی آپ یہاں استعمال کریں۔ اسی طرح نیکسٹ آگے چلتے ہیں، اسی طرح باقی پیراگراف کے اندر بھی اسی طرح امپورٹنٹ پیراگراف آپ کے سامنے سارے اسی طرح آپ چلتے چلے جائیں گے۔ اب آپ آ جاتے ہیں، یہ پیراگراف کی جو تشریح کا میں نے آپ کو پیٹرن دیا، یہ سارا آپ نے باقی کی پیراگراف بھی اسی پیٹرن پہ ہوں گے۔ یہ 2.5 سے 3 پیجز تک آپ اس کی تشریح کریں گے اور سیاق و سباق لکھیں گے، حوالہ متن، مصنف کا نام، سبق کا عنوان، ماخذ، صنف ادب، یہ ساری چیزیں آپ نے اس کا خیال رکھتے ہوئے یہ کام کرنا ہے۔ اس کے بعد میرا بیٹا ہم آ جاتے ہیں اپنے ایم سی کیوز پہ۔ ایم سی کیوز بچے جیسا ہم نے سبق پڑھا، جو بچہ ٹیکسٹ بک کو ہمیشہ یاد رکھیں بیٹا، جو 5 نمبر کا یہ پارٹ ایم سی کیوز کا بورڈ میں بھی آتا ہے۔ تو آج ہم نے جو سبق ختم کیا الطاف سے، جو سر سید کے اخلاق و خصائل، اس میں بیٹا اس کے جو ایم سی کیوز ہیں، اس سبق کے جو معروضی ہے وہ ہم نے آپ کو نوٹس میں دے دی ہے۔ اس کے مطابق آپ نے اس کو تیار کر لینا ہے، اس کے مطابق آپ نے یہ ہم باری باری ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سر سید کے اخلاق و خصائل کا حصہ معروضی ہم بیٹا ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس میں بیٹا سب سے پہلا معروضی کویسچن ہے، سبق سر سید کے اخلاق و خصائل کے مصنف کا نام۔ 4 آپشن دی ہوئی ہیں، جیسا آپ سب کو یاد ہو گیا ہوگا اب، اور یہ یاد کرنا ہے آپ نے بیٹا، بلکہ آپ نے پہچان لیا ہے۔ اسی آنسر ہے اس کا، سر سید احمد خان۔ اس طرح بیٹا دوسرا آپ معروضی دیکھیے، سر سید کے اخلاق و خصائل لیا گیا ہے، یعنی کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے بیٹا سبق کے آخر پہ لکھا ہوا ہے حیات جاوید۔ ٹیکسٹ بک ہمیشہ یاد رکھیے، جو ٹیکسٹ بچے پڑھتے ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایم سی کیوز ہمیشہ ٹیکسٹ میں سے بنتے ہیں۔ تو یہ ٹیکسٹ بک سے جو امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں ہمارے نوٹس میں موجود ہیں، اور یہ بیٹا 2015 میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بورڈ کے پیپر میں بھی آیا ہوا ہے، آپ کے سامنے بھی ہے۔ نوٹس کا پیج نمبر 31 ہے، اس پہ آپ دیکھتے جائیں۔ اس طرح تیسرا، سر سید کا دسترخوان بہت کم خالی ہوتا تھا، کن سے؟ دوستوں سے، مہمانوں سے، رشتہ داروں سے، یا دوستوں اور مہمانوں سے؟ یہ ڈی اس کا آنسر ہے بیٹا، دوستوں اور مہمانوں سے۔ اس طرح اگلا کویسچن ہے جی، سر سید احمد خان کھانے کے بعد بلا ناغہ پی لیتے تھے پانی، پاؤ پاؤ سے دودھ، لسی یا جوس؟ تو بیٹا اس کا درست آنسر آپ سب کو پتہ ہے کہ پاؤ پاؤ سیر دودھ، 1 پاؤ۔ سر سید کی مرغوب غذا تھی گوشت، چاول، دالیں یا جو مل جاتا؟ اے آنسر ہے اس کا، جو مل جاتا وہ کھا لیتے تھے۔
اس کے بعد سر سید کے پھلوں میں پسند تھا ان کو آم اور خربوزے، سی آنسر ہے اس کا بیٹا۔ سیب خربوزے ہیں، آم ہیں، تو جو سی آنسر ہے وہ آم اور خربوزے، جیسا ہمارے سبق میں الطاف سینی حالی صاحب نے لکھا، ان کی جو پسندیدہ پھل تھے وہ آم اور خربوزے تھے۔ سر سید نے مطالعے کی عادت اپنائی، اس کے اندر بیٹا کالج سے، اسکول سے، ابتدا سے یا دوستوں کو دیکھ کر، تو اس کا صحیح آنسر ابتدا سے، یعنی شروع سے ان کو مطالعے کی عادت تھی۔ سر سید احمد خان 8واں MCQs دیکھیے بیٹا، معروضی۔ سر سید خطوں کا جواب دینے میں تھے فیاض، کنجوس، جواب نہیں دیتے تھے، جواب دیر سے دیتے تھے، تو جواب اس کا ہے فیاض، اے آنسر۔ سر سید احمد خان نے خطبات احمدیہ کتنی مدت میں لکھی؟ اس اس MCQs کا جو آنسر ہے وہ ہے ڈی، 1.5 سال میں۔ اس طرح بیٹا 10واں MCQs ہم دیکھتے ہیں کہ 10ویں MCQs میں سر سید نے خطبات احمدیہ کس ملک جا کر لکھی؟ جب وہ خطبات احمدیہ لکھ رہے تھے وہ کس ملک میں گئے تھے؟ عرب گئے تھے، ولایت گئے تھے، جرمنی گئے تھے، اسپین گئے تھے، تو درست آنسر بیٹا ولایت۔ تو یہ ہم نے آج ڈسکس کیا اس کا MCQ۔ اس کے بعد ظرافت اور خوش طبعی، 11واں MCQs دیکھیے بیٹا۔ ظرافت اور خوش طبعی ان کی تھی تحریر میں، جبلت میں، مضمون میں، شاعری میں، تو اس کا درست آنسر بی ہے، جبلت یعنی فطرت میں ان کی یہ عادت تھی۔ خطبات احمدیہ لکھتے ہوئے سر سید کو ایک مرض لاحق ہو گیا تھا، یعنی جو سر سید کو مرض لاحق ہوا تھا وہ مرض دل کا تھا، جگر کا تھا، پاؤں کا تھا، سر کا تھا، تو اس کا درست آنسر ہے سر سید کو جو مرض لاحق ہوا تھا وہ پاؤں کا مرض تھا۔ سر سید کا 13واں بیٹا MCQs دیکھیے۔ سر سید کی غیر معمولی ذہانت کی وجہ تھی مطالعہ، دائمی غور و فکر اور دماغی محنت، قوت حافظہ، یا ان میں سے کوئی نہیں، تو اس کا درست آنسر ہے بی، دائمی غور و فکر اور دماغی محنت۔ 14واں آپ MCQs دیکھیں۔ سر سید راست بازی کو سمجھتے تھے، اے آنسر، اے ہے جی بیٹا اس کا زندگی، بی ہے دین، سی ہے سی ہے ایمان، اور ڈی ہے دین و ایمان، تو اس کا درست آنسر ڈی ہے، دین اور ایمان، تو یہ اس کا درست آنسر آ جاتا ہے۔ اس طرح بیٹا 15واں MCQs۔ نواب محسن ملک کی پہلی ملاقات سر سید سے ہوئی 1861 میں، اے آنسر ہے، اس ترتیب سے چلتا ہے۔ پھر سر سید نے معاف کرنا کس سے سیکھا؟ آپشن میں ہمارے سامنے ہے، سر سید نے معاف کرنا ماں سے، اے آنسر ہے، ماں سے سیکھا، تو میں آپ کو ایکوریٹ آنسر بتاتا جا رہا ہوں۔ 17 میں سر سید کو بہت لگاؤ تھا کنبے سے، اے آنسر ہے، کنبے سے، سر سید کو اپنے کنبے سے بے حد لگاؤ تھا۔ اسی طرح بیٹا 19 ہمارا معروضی ہے، سر سید اور دوستوں کی زندگی کا ایک عنصر سمجھتے تھے، دوستوں کو سمجھتے تھے حصہ، عنصر یا جز، تو یہ بی آنسر ہے۔ 20واں MCQs دیکھیے بیٹا۔ سر سید کا غریب پیشاوروں اور مزدوروں سے برتاؤ تھا، سی آنسر ہے اس کا، فیاضانہ، یعنی فیاضانہ آنسر اس کا درست آنسر ہے۔ اسی طرح بیٹا 21واں MCQs ہے بیٹا، اس کا آنسر ہے بی، 20 گنا، یعنی کتاب کی تلاش میں ہوتے اور مل جاتی ان کو، تو اس کے لیے بغیر نہ، اس کو لیے بغیر نہ چھوڑنا چاہتے تھے، یعنی وہ کبھی کوئی کتاب جو ان کو پسند ہوتی اس کے لیے جب تک وہ خرید نہ لیتے وہ بے چین رہتے، تو اس کی چاہے قیمت کتنی دینی پڑے، 10 گنا، 20 گنا، تو جواب اس کا ہے 20 گنا۔ وطن سے محبت تھی ان کی، عام سی تھی، مثالی تھی، عجیب و غریب تھی، عجیب و غریب محبت تھی، عام لوگوں سے منفرد تھے وہ۔ سر سید کے اخلاق کی ایک خاص اوصاف تھے جس میں سیر چشمی اور فراغ حوصلگی، ڈی آنسر ہے بیٹا۔ 24 میں کون سی بات سر سید کو بہت زیادہ ناگوار گزرتی تھی؟
اس کا آنسر ہے بی، راست بازی پر الزام جو ہے وہ ان کو ناگوار گزرتا تھا۔ سر سید کی طعن و ملامت سے نہ ڈرتے تھے، بات کہنے میں، کون سی بات کہنے میں طعن و ملامت سے نہ ڈرتے تھے؟ سچ بات کہنے میں، سی اس کا بیٹا آنسر ہے، سچ بات کہنے میں۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ پیج پہ آ جائیں آپ۔ سر سید 26واں MCQs ہے، پیج نوٹس پہ 33۔ اس میں سر سید کبھی دشمنوں سے نہ لیتے تھے، بی آنسر ہے اس کا بیٹا انتقام۔ 27واں MCQs بیٹا کھانا کھاتے ہوئے بشاش نہ ہوتے تھے، جس دن کوئی نہ ہوتا، کون نہ ہوتا؟ مہمان، سی آنسر ہے۔ جو خط پانی پت سے علی گڑھ بھیجا جاتا، 28واں MCQs، اس کا جواب آ جاتا تیسرے دن، بی آنسر۔ اسی طرح بیٹا جب ڈیش کا ذکر آتا تو سر سید کا دل امڑے بغیر نہیں رہتا تھا، سی آنسر دلی کا۔ یہ سارے آپ کے لیے آسانی کے لیے ہم نے ڈسکس بھی کیے تاکہ آپ کو اپنے سبق کا مکمل احاطہ بھی ہو جائے میرا بیٹا، اور ساتھ یہ آنسر ہمارے اس میں سلائیڈ میں بھی موجود ہیں، یہ آپ نے اب تیار کرنا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں آپ نے سر سید کا اخلاق و خصائل کا ہم نے پورا احاطہ کیا اپنا چیپٹر کے اختتام کرنے کے بعد، اس کی ٹیکسٹ بک پڑھنے کے بعد، جس میں آپ کو بیٹا خلاصے کے اہم نکات کو کیسے آپ دیکھیں گے، خلاصہ کیسے لکھیں گے، سیاق و سباق حوالہ متن تشریح کو کس طرح دیکھیں گے، اور کن نکات کو اپنے نوٹس میں خیال رکھنا ہے، پریزنٹیشن اس کی کس طرح سے بنائیں گے، یہ ساری جو ہدایات آپ کو دوبارہ سے اس کو ریکیپ کیا گیا ہے تاکہ بیٹا آپ گھر بیٹھے اس کو اچھے طریقے سے اپنا ہوم ورک کریں۔ تو میری طرف سے آپ کو بیٹا یہ اسائنمنٹ ہے کہ جو MCQs ہم نے ڈسکس کیے، یہ سارا ہم نے سبق پڑھا، جن بچوں نے اس کو دھیان سے پڑھا سنا لیکچرز کو، وہ یقیناً ان کو یہ MCQs سالو کرنے میں کوئی دقت پریشانی نہیں ہوئی ہوگی۔ تو اسی طرح میرا بیٹا توجہ سے لیکچر سنتے رہیے، تیاری کرتے رہیے۔ مجھے بڑی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اسی طرح اضافہ فرماتے رہیں گے۔ اس دعا کے ساتھ اپنا پورا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بیٹا اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔